Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Plane curve 1, chapter number 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Polar coordinate system. Polar coordinate system. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी. As we know, a point in rectangular coordinate system is represented by px, y, where x and y are the distances along x-axis and y-axis respectively. We know a point in rectangular coordinate system is represented by px, y, where x and y are the distances along x-axis and y-axis respectively. Beside this system, we have another useful method to locate a point in the plane called polar coordinate system. In polar coordinate system, we have, देखें, ये x-axis, ये point P है, इसके component r थीटा. r से मुराद है ये वाला फासला r होगा, ओरिजिन से ये लाइन तक का फासला, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का फासला r होगा, और ये जो लाइन x-axis एंगल बनाएगी इसको थीटा बोलते हैं. x, y का मतलब है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस y है जी. ये x, y का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. पहले आपने x एक्सिस के लॉन्ग फासला x तय करना है, फिर आपने पैरेलल टू y एक्सिस फासला y तय करना है जी. तो भाईजान रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में वी यूज दिस एंड पोलर में वी यूज दिस टेक्निक्स. वंस अगेन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी नो a point in rectangular coordinate system is represented by px, y, where x and y are the distances along x-axis and y-axis respectively. Beside this system, we have another useful method to locate a point in the plane called polar coordinate system. In polar coordinate system, we have point P r theta. R से मुराद है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का फासला, और थीटा से मुराद है ये जो लाइन एंगल बनाएगी विद इसको थीटा बोलते हैं जी. x, y का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल डिस्टेंस y है. ओरिजिन इज कॉल्ड पोल. ओरिजिन को आपने क्या बोलना है? पोल कहना है. ओरिजिन को आपने क्या बोलना है? पोल. एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल एक्सिस. भाई ओरिजिन को आपने पोल बोलना है और एक्स एक्सिस को आपने क्या बोलना है? इनिशियल लाइन जी. एक्स एक्सिस कॉल्ड इनिशियल लाइन जी. इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आर थीटा. भाई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी आर थीटा से. where r is the direct distance from pole to the point. Where r is the directed distance from pole to the point. Theta is the angle which the line OP makes with x-axis. Where theta is the angle which the line OP makes with initial line. R is called a radius vector. R का नाम क्या होगा? radius vector जी. Theta is called vectorial angle. थीटा को आपने क्या बोलना है? vectorial angle. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोकेट द पॉइंट 7 and 30 डिग्री. भाई ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पी है, 7, 30, इसका मतलब ये वाला फासला 7 है और ये एंगल 30 है. लोकेट ए पॉइंट -1 and 0 डिग्री. भाई लोकेट ए पॉइंट -1 and 0 डिग्री. तो भाई जान देखें ये ओरिजिन, ये एक्सिस -1 इस तरफ होगा और 0 डिग्री का मतलब है कि इसका एक्स एक्सिस एंगल 0 बनेगा जी. इस तरह लोकेट पॉइंट -7 and 60 डिग्री. भाई देखें 60 तो वैसे बनता है ये वाला, -7 का मतलब डाउनवर्ड जी. भाई -7 अपोजिट, तो भाई इसका उम्र -7 and 60 डिग्री जी. -7 and 60 डिग्री. भाई ये बड़ा मशहूर नोट है जी. इफ आर इज नेगेटिव, अगर आर नेगेटिव हो, अगर आर क्या हो जी? देन इट इज मेजर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. भैया अगर ना आर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, अगर आर नेगेटिव होगा तो वी मेजर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर आर नेगेटिव होगा तो वी मेजर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हो सुना, क़यामत के दिन हमारा परवरदिगार अपनी पिंडली खोल देगा. हमारा परवरदिगार अपनी पिंडली खोल देगा तो हर ईमानदार मर्द और ईमानदार औरत इससे सजदा करेंगे. लेकिन जो शख्स दुनिया में दिखावे
اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا، اور وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ جھک نہیں سکے گی، لہٰذا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جی، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا، ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے، لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ جھک نہیں سکے گی، لہٰذا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور تابعین کی ایک جماعت نے بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں پنڈلی، صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں پنڈلی کھولا جانا محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور اس سے مراد ہوتی تھی سخت وقت آ پڑنا۔ ایک اور قول کی روح سے پنڈلی کھولا جانا سے مراد ہوتی تھی حقائق پر سے پردہ اٹھانا۔ اگر پہلا مفہوم لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے جب سخت وقت آ پڑے گا تو تمام ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اللہ کو سجدہ کریں گی۔ اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ جب حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے تو تمام ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اللہ کو سجدہ کریں گے۔ آخر میں واضح فرما دیا گیا ہے، جو لوگ دنیا میں ریاکاری کے سجدہ کرتے رہے ہوں گے، یہ بڑا پیارا فکر ہے جی، جو لوگ دنیا میں ریاکاری کے سجدے کرتے رہے ہوں گے وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں اس طرح اکڑ جائیں گی کہ وہ سجدہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے جی، کیونکہ ان کی پشتیں اس طرح اکڑ جائیں گی کہ وہ سجدے کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے جی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف جا نکلا، ایک دن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جا نکلے تو حضرت معاذ بن جبل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پوچھا، تم کس بات پر رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے کسی دوست سے ہی دشمنی کی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل آیا ہے، اور جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل آیا۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان نیک پرہیزگار اور چھپے رہنے والے بندوں سے، جو اتنے گمنام ہوتے ہیں کہ جب وہ غائب ہوں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، اور جب وہ حاضر ہوں تو کوئی انہیں بلاتا نہیں، نہ پہچانتا ہے، لیکن ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں جو ہر گرد آلود تاریک فتنے سے متاثر ہوئے بغیر اس سے صاف نکل جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تشریح یوں ہے، اس حدیث پاک میں گم نامی کی زندگی گزارنے کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث میں پاک میں گمنامی کی زندگی گزارنے کی فضیلت کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔
جو لوگ اہل دنیا کی نگاہوں میں بڑا بن کر رہنے کے خواہشمند نہیں ہوتے اور شہرت حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں اور خاموشی سے گمنام رہ کر صرف خدا کی رضا کو مقصود بنا کر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے نور سے اس طرح منور ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے شدید قسم کے فتنے اور آزمائشیں بھی انہیں گمراہ کرنے سے عاجز ہوتی ہیں۔ بہت پیارا فکر ہے جی۔ آئی ریپیٹ اگین، جی اس حدیث پاک میں گمنامی کی زندگی گزارنے کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جو لوگ اہل دنیا کی نگاہوں میں بڑا بن کر رہنے کے خواہشمند نہیں ہوتے اور شہرت حاصل کے حرص میں مبتلا ہونے سے بچتے رہتے ہیں اور خاموشی سے گمنام رہ کر صرف خدا کی رضا کو مقصود بنا کر نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے نور سے اس طرح منور ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے شدید قسم کے فتنے اور آزمائشیں بھی انہیں گمراہ کرنے سے عاجز ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جس شخص کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ عزت صرف خدا کی نگاہوں میں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے دنیا کی حقیر، چھوٹی اور گھٹیا شہرت میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی اور اسے اسی میں سکون ملتا ہے۔ گمنام رہ کر دل جمی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کاموں میں لگا رہے، پھر خدا کی خوشنودی کی طلب اور دنیاوی شہرت سے بے نیاز ہو جانا اس کے دل کو ہدایت کے نور سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی سے شدید قسم کی آزمائشوں سے بچ نکلتا ہے۔ جی اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی۔ حقیقت یہ ہے جس شخص کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے گا کہ عزت صرف خدا کی نگاہوں میں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے دنیا کی حقیر، چھوٹی اور گھٹیا شہرت میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی اور اسے اسی میں سکون ملتا ہے۔ گمنام رہ کر دل جمی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کاموں میں لگا رہے، پھر خدا کی خوشنودی کی طلب اور دنیاوی شہرت سے بے نیاز ہو جانا اس کے دل کو ہدایت کے نور سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی سے شدید قسم کی آزمائشوں سے بھی بچ نکلتا ہے۔ یا اس طرح کر لیں کہ جس کے دل کو اللہ ہدایت کے نور سے بھر دیتا ہے، وہ پھر دنیا کی بے ثبات اور بے حقیقت شہرت سے بے نیاز ہو کر گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے شدید قسم کے فتنوں سے بھی بچ نکلتا ہے۔ جو صورت بھی ہو، شہرت سے بچنا اور گمنامی کی زندگی پر مطمئن رہنا اور دل کا ہدایت یافتہ ہونا فتنوں سے بھی محفوظ کرتا ہے، اللہ کی محبت سے بھی سرفراز فرماتا ہے، اور اس کے برعکس شہرت کے پیچھے بھاگنا اور بڑائی حاصل کرنے کے حرص میں مبتلا رہنا ہزار قسم کے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ریا سے بچائے جی۔ کفارہ مجلس کی دعا: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔